अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर साहिबा ने एक अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि इकॉनमी की पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है, और उनका ये भी कहना है कि अवाम को सब्र करना पड़ेगा और इस टाइम हम अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते। और यही वजह है, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, कि सब्सिडी ना मिलने की वजह से जो बिजली की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और सारा जो बोझ है वो आवाम पर आ गया है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं या फिर बिजली है। और जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो फिर तमाम ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो वक्त है ये अवाम के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, और अभी आइंदा आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हुकूमत ने अहदाफ मुकर्रर किए हुए हैं और जो डील की हुई है IMF के साथ, तो उस पर पूरा उतरना है, वरना फिर ये डील जो है ये ख़राब हो जाएगी। और पहले भी ये डील की ख़राबी का ही नतीजा है कि ये जो हालात हैं ये हम पर मुसल्लत हुए हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी ज़िद और अना की बिना पर IMF से पहले डील नहीं की, और जब डील की तो फिर उसे तोड़ा, और जब मुआहदे को तोड़ा तो फिर IMF जो है वो पीछे हट गया और फिर डील नहीं होती थी, और फिर एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने आखिरकार जो कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस में, और वहाँ इनकी मुलाकात हुई जो MD थी IMF की उनसे, और उनसे फिर जो फ्रूटफुल मुज़ाकरात थे वो हुए, और फिर ये जो डील है ये किसी हद तक मैच्योर होना शुरू हुई। और श्रीलंकन जो अहम अहदेदारान थे उनका भी शहबाज शरीफ साहब को यही कहना था कि आप खुद उनसे बात करें, तो हो सकता है कि आप लोगों की कोई डील बन जाए, क्योंकि श्रीलंका पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुका था। तो IMF से उनकी तो डील हो गई, तो अब पाकिस्तान की भी डील हो गई, लेकिन जो डील हुई वो बहुत मुश्किल हालात में हुई। 3 अरब डॉलर की हुई, इनको 1.20 मिला, उसके बाद नवंबर में मिलेगा और फिर फरवरी में मिलेगा। लेकिन वजह ये है कि ये सिर्फ अभी इनको एक किस्त मिली है, दूसरी किस्त लेने के लिए अभी इन्होंने दोबारा IMF के पास जाना है, और तीसरी किस्त जो है फिर वो फरवरी में होगी, और यही निगरान हुकूमत होगी जो वो ये डील करेगी। तो इसी वजह से जो टैक्सेस का हदफ है वो इन्हीं बिजली के बिल से ही निकालना है। बाकी जुगाड़ सिस्टम आवाम के लिए हो सकता है बिल्स के हवाले से, बहरहाल निकलना हमारी जेबों से ही है। मेरी जेब से निकलना है, आपकी जेब से निकलना है, गरीबों की जेबों से, हम जैसे लोगों की जेबों से ही निकलने हैं ये सारे पैसे। और इसके अलावा जो PTI है उसने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें उनका कहना है कि ये तौहीन अदालत का मामला है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के फ़ैसले पर अमल नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। और ये जो फ़ैसला था ये 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दिया था। हालांकि हालात को देखा जाए तो ये जो बेंच था ये 7 रुकनी था, उसके बाद फिर ये टूटता टूटता 3 पे आ गया, और वही 3 इकट्ठे हो गए जो हमेशा से इमरान खान साहब के हवाले से इकट्ठे होते रहे और इमरान खान साहब को रेस्क्यू भी करते रहे। और इस बार जो 14 मई के इलेक्शन की पंजाब में तारीख थी वो भी इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम था, जिसकी वजह से 14 मई की तारीख दी गई। और इमरान खान साहब ने इन्हीं इलेक्शंस के लिए पंजाब में जो हुकूमत है उसको कुर्बान किया, और KPK में जो हुकूमत थी उसको भी कुर्बान किया। अब जो PTI के वकला हैं वो ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने जनवरी में ये असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी थी। एक आइनी तकाजा था कि 90 दिनों में इलेक्शन होते, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए, और इलेक्शन कमीशन ने पे दर पे जो है वो वायलेशन की आइन की। और अब जो है इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है? वो तो खुद मुख्तार इदारा है। और लेकिन ये जो मामला है कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने जो रिव्यू की दरख्वास्त थी
وہ ریجیکٹ کی ہے الیکشن کمیشن کی. اور جو معاملہ ہے کہ یہ آگے کیا ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سو موٹو تو لے نہیں سکتے، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جس کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے وہ آڑے آتا ہے. تو پھر اب جو لاہوری گروپ ہے یا پھر جو ہم خیال ججز ہے، انہوں نے یہ توڑ نکالا ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ درخواستیں دیں اور پھر ہم ان کے اوپر فیصلہ کریں گے، یا چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فیصلہ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں میں جو بیان حلفی یہ کچھ دن پہلے جمع کروایا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حالت ظاہر ہے وہ بہت خراب ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے مسلز وغیرہ جو بات آئی تھی سامنے وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے مطابق یہ ہے نا کہ بندیال صاحب کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیں، یا جو کوئی ان کی قید ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کریں. توشہ خانہ میں تو ضمانت ہو گئی، لیکن جو سائفر کا معاملہ ہے جن میں یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے یا آرمی سیکریٹ ایکٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی درخواستیں جو انہوں نے جمع کروائی ہوئی ہیں. تو جو یہ جو ریویو کی درخواست مسترد ہوئی ہے الیکشن کی، تو یہ بھی یہ نظر آتا ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ جو سابق وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، اور جو سابق کابینہ تھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، نااہلی کی کارروائی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نااہلی کا، یہ عدالت اور اس بندے کے درمیان ہوتا ہے. تو پھر وزیر اعظم صاحب کو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نااہل قرار دے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر ریویو کی درخواست مسترد ہوئی ہے تو جو لاہوری گروپ ہے وہ اس طرح کا اقدام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی تو نااہل 5 سال کے لیے کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو عوام ہے یا جو سول سوسائٹی ہے یا جو سیاست پر بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کو یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے قریبی دوست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب باہر چلے جائیں. لیکن میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ زرداری صاحب باہر جا رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے گرد اسٹیبلشمنٹ نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. کوئی گھیرا شیرا تنگ نہیں کیا ہوا، اور پیپلز پارٹی کو بھی یکساں مواقع میسر ہیں سیاست میں. صرف ان لوگوں کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوگا جب نیب یا ایف آئی اے حرکت میں آئے گی، جنہوں نے کرپشن کی ہے اور کرپشن میں وہ پورے طریقے سے ملوث ہیں، بال ان کا جو ہے وہ بھیگا ہوا ہے اس کرپشن میں. تو ان کے گرد جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور گھیرا تنگ ہوگا اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور جو پیپلز پارٹی کے قریبی لوگ ہیں، جو اہم رہنما ہیں، اگر انہوں نے کرپشن میں ملوث ہیں تو یقینی طور پر ان کا احتساب کیا جانا ہے. اور اس کے علاوہ اگر نون لیگ کے لوگ ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، دیگر پارٹیز ہیں تو ان کے خلاف بھی ہوگی، اور جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے تو اپنے لوگوں کا بھی احتساب کیا ہے. انہوں نے جیسے کور کمانڈر لاہور کو ہٹایا ہے، 8 بریگیڈیئرز کو ہٹایا ہے، اور جو میجر جنرلز ہیں ان کو ہٹایا ہے. تو پھر اگر وہ اپنے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں تو پھر وہ دیگر کے خلاف بھی جو نیب ایف آئی اے ہے، جو سویلین ادارے ہیں، وہ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن آئندہ جو حکومت ہوگی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہی ہوگی، اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا. اور جس طرح سے وہ سازشیں ابھی بھی فی الحال کر ہی رہے ہیں نا، وہ اس طریقے کی سازش نہیں ہے، اور جس کے لیے پیسہ چاہیے اور تعلقات چاہیے. اب تعلقات وہ رہے نہیں ہیں، کوئی جیل میں ہے، کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی رپوش ہو گیا ہے، تو وہ سب اکٹھے ہوں تو وہ معاملات چل سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال جو ہے جو آئندہ حکومت ہوگی
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی چلے گی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ بغیر کسی لڑائی کے معاملات کو سیدھا کر کے آگے لے جایا جائے، کیونکہ ابھی جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ خود ہی حکومت کرنا چاہتی ہے اس ملک پہ، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسا وہ بالکل نہیں چاہتی، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ پھر IMF جو ہے وہ ڈیل کو ختم کر دے گا، اور معاملات جو ہیں پاکستان کے اکانومی کے لحاظ سے بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ایک اور اہم فیصلہ بھی اب ریاست کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، وہ ہے بجلی چوری کے حوالے سے، کہ اب جو ریاستی ادارے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ جو بجلی چوری ہے اس کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کیا جائے۔ اور اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جو وابڈا ہے یا دیگر پروڈکشن والی کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے اب گھیرا خاصا تنگ کیے جانے کی خبر ہے، کہ جو بجلی چوری ہے اس کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ بلز میں ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ یہ بجلی چوری ہی ہے جس کی وجہ سے جو سارا پریشر ہے وہ عوام کے بلوں پر پڑتا ہے، ان کی جیبوں پر پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ خبر کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے جب وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو ریاست کے ساتھ وہ سموتھلی ہی چلیں گے اور مکمل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو اسی کے مطابق چلیں گے۔ یہ کہنا کہ ان کا پھر آئندہ آئینی معاملات پر کوئی پھڈا ہو جائے گا حکومت کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ نہیں لگتا ایسا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اگر دو ریاست کے جو ممبران ہیں اور جو دو سربراہان ہیں وہ اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا، کیونکہ ابھی جو اکانومی کے حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بات میں نے بہت دفعہ بتائی، اور اب یہ جو صحافی ہیں بڑے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ اور میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لگ رہا ہے، آپ میری بات سے اختلاف کریں یا نہ کریں، کہ میاں نواز شریف صاحب ہی آئندہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کے تو یہی حالات ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان اکتوبر میں آ جائیں گے۔ یہ PTI کا یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، یا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں نہیں آئیں گی، یا حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پر بھی پابندی ہے کہ وہ بھی سیاست میں نہ آئیں، کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مریم نواز نہیں آتی سیاست میں تو میرا بیٹا بھی نہیں آئے گا۔ مطلب آپس میں اس طرح کی بھی باتوں کی خبر افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب خود تو سیاست چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مریم نواز شریف سیاست کو چھوڑ دیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو چائنا ہے اور جو دوست ممالک ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جو کہ ابھی پائپ لائن میں ہے، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہی ملک کے وزیر اعظم بنے، تو تب انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، کیونکہ جو نون لیگ ہے یا شریف فیملی ہے اس کے حوالے سے ایک عام تاثر ہے کہ یہ بزنس مین لوگ ہیں اور انہیں بزنس کا پتہ ہے، انہیں انویسٹمنٹ کرنی آتی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پورا ٹرسٹ کرتی ہے شریف فیملی پہ، کہ جو شریف فیملی ہے یا میاں نواز شریف صاحب ہیں یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا معاملہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کردار ادا کیا بھی ہے، جیسے موٹر ویز بنوائی ہیں، سی پیک کو لے کے آئے ہیں، تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ لا کر۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہی ملک کے وزیر اعظم بنے، اور وہ اس معاملے بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو 2018 میں جو مینڈیٹ میاں نواز شریف صاحب کا چھینا گیا، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 2018 کا مینڈیٹ اگر چرایا گیا تو آپ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں اگر آپ جیت کر آ سکتے ہیں۔ تو اب
پی ٹی آئی تو الیکشن کے لیے ویسے ہی نہیں آئے گی، اس کو حصہ ہی نہیں لینے دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں 5 سال کے لیے نائل کیا گیا ہے۔ لیکن بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم کی جائے توشہ خانہ کیس میں، اور توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی 3 سال کی وہ بھی ویسے ہی تھی، وہ تو بہت مائنر تھی، وہ تو کوئی ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی تھی کہ ان کو یہ جو سزا ہوئی ہے انہوں نے تو 1 سیکنڈ میں اس کو اڑا دینا تھا۔ لیکن جو نااہلی ہے نا اصل میں، جو بندیال صاحب ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ چاہتے تھے کہ 5 سال کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ اپیل ہی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ابھی تک ٹیک اپ نہیں کی، اور جب تک ٹیک اپ نہیں کی تو پھر جو بندیال صاحب ہیں وہ کیسے اس اپیل کو لے سکتے ہیں کہ جب سیشن کورٹ ہے وہاں سے عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، 3 سال کی سزا ہوئی، تو پھر جو نااہلی ہے وہ آٹومیٹکلی 63H کے تحت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 174 کے تحت 3 سال کی سزا جو کہ میکسیمم سزا تھی جو ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے دی گئی تھی، اور وہ اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ نااہلی کرنی ہے عمران خان صاحب کی، تو پھر آرٹیکل 63(1)H جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور بندیال صاحب جو ہیں وہ اب اس درخواست کو ڈائریکٹلی لے نہیں سکتے کیونکہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہونی ہے۔ اور جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے صرف عمران خان صاحب کی جو سزا کی معطلی تھی اس کی درخواست لی، جبکہ دوسری درخواست جو عمران خان صاحب کے وکلاء نے دائر کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کا سائفر کا معاملہ ہے، سائفر کے معاملے میں اب عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، لیکن عمران خان صاحب کی اس میں ضمانت نہیں ہو سکے گی کیونکہ جو ٹرائل ہے اور جو چالان ہے وہ 1-2 دنوں میں جمع ہو جائے گا اور ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور جب چالان جمع ہو جاتا ہے کورٹ میں اور ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو عدالتیں ہیں وہ ضمانتیں نہیں دیتی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ضمانت ہو بھی جائے تو پھر بھی عمران خان صاحب نے ایک لمبا عرصہ جیل میں ہی گزارنا ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب ایڈجسٹ ہو گئے ہیں جیل میں، تو سچ بات یہ ہے کہ ایک عام بندہ بھی جیل میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ تو آنے والے دن جو ہیں ان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کے حوالے سے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو لاہوری گروپ ہے یا جو ثاقب نثار گروپ ہے یا یہ جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو گرفتاریاں ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد عمل میں لائی جائیں گی، جب یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔